अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कनाडा में हैं। इन्होंने ही मुझे कुछ स्टोरीज़ भेजी हैं जो मैं वन बाय वन आपको सुनाती हूँ, लेकिन आज की वीडियो में इनकी चंद ही स्टोरीज़ शामिल हो सकेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में इनकी बाकी की स्टोरीज़ ऐड कर दूँ। कई बार हम जब भूत प्रेत की कहानियाँ सुनते या पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ एक बात होती है कि ये सिर्फ हमें परेशान और खौफज़दा ही करेंगे, मगर ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो कनाडा में था और एक मिल का मालिक था। वो आटा बनाता था और पूरी कंट्री में उसकी सप्लाई जाती थी। इसकी एक बीवी और एक बेटा भी था जो इसके बिज़नेस में इसकी हेल्प करते थे। उनका घर उनकी मिल के लेफ़्ट साइड पर था, जैसा कि कनाडा में आम तौर पर होता है, जहाँ लोग अपनी ज़मीन और अपने कारोबार और बिज़नेस वगैरह करते हैं, क्योंकि कनाडा में स्पेस की कोई कमी नहीं होती। एक दिन हुआ ये कि वो आदमी बीमार पड़ गया। ये कुछ वायरल प्रॉब्लम थी। इसकी वजह से इसकी बीवी और उसका बेटा भी इसके साथ ही बीमार हो गए। ये कोई सीजनल बीमारी नहीं थी, लेकिन वो बहुत शदीद बीमार था। और जब उनकी पूरी फैमिली बीमार हुई तो उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो मिल चला सकें। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता ठीक तो हो रहे थे, लेकिन अभी भी उनकी मिल बंद थी। उनकी चक्की में बहुत सी अनाज की बोरियां जमा थी, लेकिन उनकी लुक आफ्टर करने वाला अभी कोई नहीं था। जमा होने वाले अनाज की कीमत के अलावा इस आदमी को इस बात की भी बहुत फिक्र थी कि वो अपने महीने के अखराजात कैसे पूरे करेगा, क्योंकि इस महीने उसकी कोई फ़रोख्त और पैदावार नहीं हुई थी। तीसरे हफ्ते एक रात सोए हुए थे सब कि चक्की से आने वाली आवाज़ से वो शख्स उठ गया। उसका पहला ख्याल ये था कि कोई घुसा होगा चोरी के लिए, तो उसने अपनी गन उठाई और मिल की तरफ चला गया। मिल में आते ही उसने देखा कि तमाम लाइट्स ऑन थी और मशीन आटा पीसने के लिए चल रही थी। तो वो क्या देखता है, एक बुजुर्ग आदमी इधर उधर घूम रहा है, मगर जैसे ही वो उसको देखता है तो वो एकदम से गायब हो गया और सारा काम चलना बंद हो गया। तमाम लाइट्स भी ऑफ हो गई और मशीन ने ऐसे काम करना छोड़ दिया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उस आदमी ने सोचा कि शायद मेरी बीमारी की वजह से मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अनाज की एक बहुत ज़्यादा मिकदार को आटे में प्रोसेस किया गया था और पैक भी हो गया था, जो मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल रेडी था। उसने अपनी बीवी और बेटे को इस बात की तस्दीक के लिए बुलाया कि वो भी देख लें, शायद मेरा वहम ना हो। और जब उसकी बीवी और बच्चा आए तो उन्होंने कहा कि ये सब सच है। फिर क्या था, अगली सुबह हुई और उस आदमी ने मार्केट में वो सारा माल और आटा भेज दिया जो एक पुरस्कार आदमी ने बनाया था, जिसको वो जानता तक नहीं था। और इसके बदले उसको इतनी कीमत मिली कि उसका पूरे महीने के अखराजात पूरे हो गए। आदमी अभी तक नहीं जानता था कि वो पुरस्कार आदमी कौन था, लेकिन उसको इतना तो यकीन था कि वो जो भी मखलूक थी उसकी फेवर के लिए आई थी, क्योंकि हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती। अगली स्टोरी मेरे सब्सक्राइबर के ख़ुद के साथ हुई थी, जो एक बिल्कुल सच्चा वाक़या है। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और टोरंटो में रहते हैं। वो बताते हैं कि जिन क्लाइंट्स की मैं ऑडिट करता था उनमें से एक ऑटवा में रहता था, इसलिए मैं अक्सर ऑटवा जाता रहता था और ख़ास तौर पर जनवरी से मार्च के दरमियान ऑडिट के दौरान मैं वहाँ काम करता था, क्योंकि वहाँ भी इस चीज़ का सीज़न होता था। मेरे साथ एक बहुत बड़ा मसला है कि मैं ज़रूरत पड़ने पर 24 घंटे काम कर सकता हूँ, लेकिन एक बार जब मैं सो जाऊं तो सुबह जागना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि जो मेरी टीम है वो एक 5 स्टार होटल में ठहरेगी और जो मेरे क्लाइंट की साइड से तकरीबन आधे घंटे के फासले पर था। मैं 5 मिनट के फासले पर एक दूसरे होटल में था, जहां मैं अक्सर वहीं ही ठहरता था। ये ऑडिट का सीज़न था और हम सिर्फ सोने के लिए होटल जाते थे, इसलिए मैंने पसंद किया कि मैं होटल में सोने के 30 मिनट की नींद के बजाय अपना काम ख़त्म करके ज़्यादा देर तक सो जाऊँ। मैं उस होटल में हर पीर को चेक इन करता था और जनवरी से मार्च तक मेरी यही रूटीन थी। मैं जुमे को चेकआउट करता था, इसलिए होटल का जो अमला था वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता था और वो कोशिश करते थे कि मुझे हर तरह से ही कंफर्टेबल रखा जाए और मुझे एक रूम ही प्रोवाइड करते थे जिसके बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा होता। लेकिन अब की बार ये होता है कि रूटीन में मैं जिस कमरे में स्टे करता था वो किसी को दिया होता है और मुझे किसी और कमरे में ठहरा दिया जाता है। वो रूम तो उस पहले वाले कमरे से ज़्यादा कंफर्टेबल था, तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं था, तो मैंने वहाँ रहने पे राज़ी हो गया।
مجھے جو روم دیا گیا تھا اس میں مجھے کچھ ٹھیک سی فیلنگز نہیں آتی تھی. مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے دیکھے جا رہا ہے. کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوتا اور سونے کے لیے واپس جانا مجھے بہت مشکل لگتا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نیند کا بہت پکا ہوں اور مجھے کوئی جگائے تو میں پھر بھی نہیں اٹھتا. لیکن کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ صبح کے وقت کوئی کٹلری کا اسپون نیچے پھینکتا ہے اور میری آنکھ ایک دم سے ڈر کے کھل جاتی. جب میں ادھر ادھر دیکھتا تو کوئی بھی نہ ہوتا. اکثر رات کو تو ایسا ہوتا کہ میرے فون بجتا اور جب میں نے ریسیپشن سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رات کو آپ کے فون کی کوئی ریکارڈ نہیں ہے. سب سے زیادہ حیرت کی بات مجھے یہ ہوتی تھی کہ وہ روم پورا وال ٹو وال کارپیٹڈ تھا، تو اس کٹلری کے گرنے کی اسپون کی آواز اتنی زور سے کیوں آتی تھی؟ جبکہ میری آنکھ کھلتی تو پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا کہ جیسے یہاں پر کچھ ہوا ہی نہیں ہے. شروع میں تو میں یہی سوچتا تھا کہ یہ روم نیا ہے تو میرا مائنڈ یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا، کیونکہ مجھے نئی جگہ پر سونے کی عادت بھی نہیں تھی. ہماری ٹیم کا آڈٹ کا کام ابھی ختم ہونے پہ نہیں آ رہا تھا. وہ نہایت ہی سست روی سے چل رہا تھا. میرے سارے ٹیم ممبرز میرے ساتھ بیٹھے میرے ساتھ مذاق کر رہے تھے. ان میں سے ایک ٹیم ممبر نے کہا کہ اگر تمہیں وہ اس روم میں ٹھہرا دیں تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ میں حیران ہوا کیونکہ میں اسی روم میں ٹھہرا ہوا تھا. میں تو ایک دم سے دنگ رہ گیا کہ وہ اس روم کے بارے میں کیا جانتے ہیں. یہ وہی روم تھا جو مجھے پہلی بار دیا گیا تھا، جس کے بارے میں نہیں بلکہ میرے ٹیم ممبرز جانتے تھے. میں نے پوچھا کہ اس کمرے میں کیا خرابی ہے تو انہوں نے بتایا کہ کچھ سال پہلے اس کمرے میں ایک مرڈر ہوا تھا. اس قتل کی خبر پورے کینیڈا میں پھیلی ہوئی تھی اور ہر نیوز چینل میں تھا. اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہوٹل کو کچھ دیر کے لیے بند بھی کر دیا تھا. یہ سب سننا تھا کہ میرے دماغ نے تو کام کرنا بند کر دیا. مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جو میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ میرے ذہن کا وہم نہیں تھا. وہاں اس کمرے میں ضرور کوئی مخلوق ہے جو ہر آنے جانے والے کو تنگ کرتی ہے، جس کا شکار کچھ راتوں سے میں ہوا تھا. جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ سٹوری میں بتایا ہے کہ میں بائی پروفیشن ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور میرے کلائنٹس کے انڈر ایک قبرستان بھی آتا تھا. وہ قبرستان ایک چرچ کی ملکیت میں تھا اور اس کا کوئی بھی پروفٹ ان کی آرگنائزیشن کو نہیں آتا تھا، نہ ہی وہ رجسٹرڈ تھی. اس لیے چرچ والوں کو اس کی آڈٹ ایک پرائیویٹ فارم سے کروانی پڑتی تھی. میری ٹیم اکثر قبرستان کی جگہ پر واقع دفتر جا کر اور وہاں آڈٹ کرتی تھی. ٹیم مجھے بتاتی کہ کام کرتے ہوئے نہ اچانک کسی کے رونے کی آواز سنائی دیتی. یہ ایک دھیمی سسکی ہوئی آواز ہوتی، پہلے آہستہ ہوتی اور پھر اچانک ہی بڑھتی جاتی، اور وہ آواز شروع ہوتے ہی جاتی اور ختم ہونے کا نام نہ لیتی. میرے ٹیم ممبر نے مجھے بتایا کہ اکثر ہماری چیزیں وہاں پر نہیں ہوتی جہاں ہم رکھتے. وہ پانی کا گلاس لینے دوسرے کمرے میں گیا اور جب آیا تو جو ڈاکیومنٹس وہ لیپ ٹاپ پر رکھ کر گیا تھا وہ وہاں پر نہیں تھے. میرا ایک اور ٹیم ممبر ایک دن واش روم گیا. جب وہ ہاتھ دھو رہا تھا اس نے شیشے کی طرف دیکھا اور اپنے پیچھے ایک سایہ دیکھا. وہ جلدی سے مڑا لیکن اب وہاں پر کوئی بھی نہ تھا. بہت سے عجیب و غریب واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ وہاں کی لائٹس خود ہی آن آف ہوتی اور جب الیکٹریشینز کو بلایا جاتا تو وہ کہتے کہ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سارا الیکٹرک سسٹم ٹھیک ہوتا. اکثر اوقات یہ ہوتے کہ اگر دروازہ بند ہوتا تو زور کی آواز کے ساتھ وہ خود ہی کھل جاتا اور دوبارہ سے بند ہوتا. میز پر جو چیزیں ہوتی وہ نیچے خود بخود گر جاتی اور اندر بیٹھی ٹیم کو ایک ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا جو بالکل ٹھنڈا ہوتا، حالانکہ کمرے میں کوئی کھڑکی اور کوئی دروازہ نہیں کھلا ہوتا. میری ساری ٹیم بہت پرانی تھی اور میرے ساتھ بہت عرصے سے اس سائٹ پر کام کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ وہ ان واقعات کے اب عادی ہو چکے تھے اور آج تک کسی کو جسمانی طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، اس لیے وہ ابھی تک آرام سے ہیں. کہ ویک میں جب اپنی میں سائٹ پر اپنے ٹیم ممبرز کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے ایک لیپ ٹاپ اپنے کمرے میں رکھا تھا اور اچھی طرح مجھے یاد تھا کہ رات سونے سے پہلے میں نے اپنی سائٹ ٹیبل پر ہی رکھا تھا. مگر جب میں صبح جاگتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لیپ ٹاپ میری ڈائننگ ٹیبل پر تھا. اب وہ وہاں کیسے گیا واللہ علم میں نہیں جانتا. اس ویک میرے ساتھ کچھ اور میرے نئے ممبرز بھی تھے. ان کے ساتھ جب یہ رات کو واقعات ہوئے تو وہ ڈر گئے. انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں بجائے یہاں اپنے اپنے روم میں کام کرنے سے جہاں ہمارے سارے آڈیٹرز ہوتے ہیں ہال میں، ہمیں وہیں پہ کام کرنے تھے، کیونکہ ایک ساتھ ہونے سے ہمیں سیکیور فیل ہوگا اور ہمیں کام کرنا آسان ہو جائے گا. اونٹاریو کینیڈا میں نیاگرا فالز ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اکثر سبھی جاتے ہیں
اور ہر کوئی وہاں جانا چاہتا ہے، چاہے وہ انٹاریو کا رہائشی ہو یا پھر وہ ٹورزم پہ وہاں آیا ہو۔ مگر دلکش آبشاروں کے پیچھے بہت سے خوفناک کہانیاں ہیں جن کا سامنا ان لوگوں نے اکثر کیا جو وہاں پر ٹورسٹ کے طور پر گئے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ انجلینا کے ساتھ ہوا تھا۔ نیاگرا فالز کے تقریباً 15 منٹ کے فاصلے پر ایک ٹاؤن ہے اور وہاں ایک ہوٹل ہے جہاں پر اکثر ٹورسٹ اسٹے کرتے ہیں، مگر اس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ وہاں اس کی لابی میں رات کے وقت ایک کینیڈین آفیسر کا بھوت گھومتا ہے۔ اس آفیسر کے بارے میں ایک کہانی مشہور ہے کہ ایک رات وہ اپنی محبوبہ سے ملنے جاتا ہے، مگر امریکن فوجی اس کی گھات میں بیٹھے تھے اور اسے ہلاک کر دیا، اور آج تک اس کی روح ہالوں اور کمروں میں چھپی ہوئی ہے، اور وہ اس طرح سے اپنے عاشق کو ڈھونڈتی ہے جسے وہ آج تک نہیں مل سکا۔ اس بھوت کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا، مگر جب اس کے اصولوں کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور ان لوگوں سے بدلہ لیتا ہے جو اس کو تنگ کرتے ہیں۔ اس ہوٹل میں جو بھی اسٹے کرتا ہے تو وہاں کی مینجمنٹ ان کو پہلے ہی کہہ دیتی ہے کہ آپ نے اگر یہاں رہنا ہے تو ڈسپلن سے رہیں، ورنہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے ڈسپلن توڑا تو آپ کی چیزیں آپ کو جگہ پہ نہ ملیں اور وہ بھوت آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی رات کو وہاں ٹھہرتا اور باتھ روم کی لائٹس آف کرنا بھول جاتا تو ان کو فیل ہوتا کہ کوئی ٹیپ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے، جس سے ان کی آنکھ کھل جاتی۔ اگلے دن جس نے بھی یہ بات مینجمنٹ سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ڈسپلن کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ اسی طرح سے ہوگا، جس کی ذمہ دار ہوٹل کی مینجمنٹ نہیں ہوگی۔ اتنی باتیں ہونے کے باوجود بھی اس ہوٹل کا رینٹ اور ہوٹل سے زیادہ تھا، کیونکہ اکثر لوگ رات کو جان بوجھ کر وہاں اسٹے کرتے تاکہ اس بھوت کا تجربہ کر سکیں اور یہ جان سکیں کہ کیا واقعی یہ بات درست ہے۔ ٹرک ڈرائیورز کے پاس بہت سے حیرت انگیز ایکسپیرینس ہوتے ہیں اور بہت سی خوفناک کہانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ عام طور پر جاگتے ہیں اور رات گئے تک کام کرتے ہیں۔ ایسی ایک کہانی مجھے ایک میرے فرینڈ نے سنائی تھی۔ وہ ایک ٹرک کی کمپنی میں کام کرتا تھا جو بجری اور خام پتھر کینیڈا سے امریکہ لے کے جاتا تھا۔ وہ ایک ہی اسائنمنٹ کے پارٹ کے طور پر ہفتے میں 3-4 بار سڑک پر ہوتا۔ ٹرک ڈرائیور کے ساتھ عام طور پر ایک اور ڈرائیور بھی ہوتا ہے جو مسافروں اور عوام کی حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ نہ ہو سکے۔ تو ایک رات کچھ یوں ہوتا ہے کہ میرا دوست اپنے ساتھی ڈرائیور کے ساتھ امریکہ کی طرف جانے والی ایک ویران سڑک پر اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔ یہ سڑک کا ایک حصہ جس کی دونوں طرف جنگل تھا۔ اس کا ساتھی ڈرائیور اپنی نیند پوری کر رہا تھا اور یہ 3 بجے کے قریب کا ٹائم تھا جب میرے دوست نے اپنی دوسری جانب ایک بہت ہی چمکدار سفید روشنی کو دیکھا۔ روشنی جنگل کے درمیان سے رات کو آسمان کی طرف نکل رہی تھی اور یہ تقریباً 6 فٹ چوڑائی پر تھی اور آگے کو بڑھ رہی تھی۔ میرے فرینڈ نے اپنے ساتھی ڈرائیور کو جگایا اور اسے بھی روشنی دکھائی۔ اس کے ساتھی ڈرائیور نے بھی جنگل کے بیچوں بیچ وہ روشنی دیکھی۔ روشنی آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کیونکہ یہ ایک بہت گھنا جنگل تھا اس لیے وہ روشنی انہیں کبھی نظر آتی اور کبھی غائب ہو جاتی، مگر انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ روشنی مسلسل آگے کی طرف جا رہی ہے۔ اب میرے دوست نے اپنے ٹرک کو سڑک پر کھڑا کیا اور باہر نکلا کہ دیکھے کہ معاملہ کیا ہے۔ تقریباً 5 منٹ چلنے کے بعد درختوں میں سے گزرتے آخرکار انہیں کچھ نظر آیا۔ میرے دوست کا بتانا ہے کہ اسے آج تک یہ بات کلیئرلی یاد ہے کہ وہ بہت ہی لمبے لمبے آدمی تھے جو اس نے اس وقت دیکھے تھے۔ وہ شاید 10 کے قریب لوگ تھے اور ان کی ہائٹ بھی کوئی 12-13 فٹ کے قریب تھی۔ سفید داڑھیوں والے تھے اور صاف چہرے تھے۔ وہ ایک تابوت اٹھائے ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں سے روشنی نکل رہی تھی جو آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ سب آگے بڑھ رہے تھے روشنی ان کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ وہ جنگل بہت ہی خوفناک اور گھنا تھا۔ میرا دوست اور اس کا ڈرائیور ڈر گئے۔ انہوں نے بھاگ کر اپنے ٹرک میں آئے اور اندر آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ڈرائیونگ شروع کر دی۔ اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد جب میرا دوست واپس آیا تو وہ اپنی مقامی مسجد میں گیا اور وہاں کے امام کو اس نے جو دیکھا تھا وہ سب کچھ بتایا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ جو اس نے دیکھا تھا وہ شاید جنوں کا جنازہ تھا۔ امام صاحب نے کہا کہ شاید جنوں میں سے کوئی انتقال کر گیا ہوگا اور یہ لوگ رات کو ہی تدفین کرتے ہیں۔ تم لوگوں نے بہت اچھا کیا کہ ان کو تنگ نہیں کیا اور واپس آ گئے، ورنہ شاید تمہارے ساتھ بہت برا ہوتا۔ کینیڈا ہانٹنگ سیریز کی لاسٹ سٹوری جو میں اس وقت آپ کو سنانے لگی ہوں،
میرے سبسکرائبر بتاتے ہیں کہ میرا دوست اور ان کے خاندان کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ گاؤں یعنی کہ کینیڈا میں ایک ٹاؤن ہوتے ہیں جو شہر سے تھوڑا سے فاصلے پر ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ ایک دن میرے دوست نے اپنی بڑی بہن میں بہت سے چینجز دیکھنا شروع کر دیے۔ وہ خاندان کی زندگی اور رونق ہوا کرتی تھی، لیکن دن بدن وہ خاموش رہنے لگی اور بالکل چپ چاپ رہتی۔ جب گھر والے کسی فنکشن میں جاتے تو وہ تیار ہونا ہی چھوڑ دیتی۔ وہ نئے کپڑے بہت خریدتی تھی لیکن اب نہیں پہنتی، نہ ہی زیور پہنتی اور نہ ہی میک اپ لگاتی۔ اس کی تو جیسے ساری ہر چیز میں دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی ریلیجس مائنڈڈ ہوتی جا رہی تھی۔ میرے دوست کے فیملی والے یہ اکثر سوچتے کہ ہماری بیٹی پہلے یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، وہاں لاکھوں چیزیں اس نے دیکھی ہوں گی، شاید یہ اس میں چینج فیل کر رہی ہے، اور جب وہ نماز اور دین کی طرف آ رہی ہے یہ ایک اچھا سائن ہے۔ لیکن اب حالات بالکل بدل گئے تھے۔ میری فرینڈ نے مجھے بتایا کہ ایک دن میں اپنی بہن سے بات کر رہا تھا کہ اچانک اس کے چہرے پر خون دکھا۔ اس کی آنکھوں سے اس طرح خون بہہ رہا تھا کہ جیسے چہرے سے آنسو بہہ رہے ہوں، اور یہ صرف چند سیکنڈوں میں ظاہر ہوا۔ میرے دوست نے پلک جھپکائی اور اسی سیکنڈ میں اس کا چہرہ بالکل صاف ہو گیا۔ اس نے اپنی بہن سے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہے، تو اس نے ایسے ظاہر کیا کہ جیسے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ کچھ سوچتا ہوا اس وقت تو اس کے کمرے سے چلا گیا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد کی بات ہے کہ وہ پوری فیملی رات کے وقت کہیں سے واپس آ رہے تھے۔ ان کے جو فادر تھے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، اور جو میرا فرینڈ تھا وہ ان کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ اس کی بہن پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میری فرینڈ کے ابو نے مرر سے دیکھا۔ جب وہ دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ ایک عورت جس کی شکل بہت ہی ڈراؤنی تھی وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کو بیٹھے نظر آئی۔ وہ عورت بالکل گوری تھی اور بہت ہی برے طریقے سے ہنس رہی تھی، اور میرے دوست کی بہن کو گھور بھی رہی تھی۔ اس کے بعد فوراً اس کے فادر نے گاڑی کا رخ فٹ پاتھ کی طرف کیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے دوست کی بہن کے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ اکیلی بیٹھی کھڑکی کے باہر غائب دماغی سے گھور رہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت چھوٹے چھوٹے واقعات جو ان کے گھر میں ہونے لگے تھے۔ وہ لوگ اکثر نوٹس کرتے کہ اس کی الماری کے کپڑے گرے ہوتے۔ بہن سے جب پوچھتے تو اسے کوئی خبر ہی نہ ہوتی۔ وہ اکثر اوقات کپڑے بھی نہ بدلتی اور ایسے ہی بیٹھے رہتی۔ اسے گندا رہنے میں اچھا لگنے لگا تھا، شاید وہ اس ماحول میں مزہ لیتی تھی۔ ایک واقعہ ایک خاص رات کو ہوا۔ اس رات سب گھر والے بیٹھے رات کو ڈنر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے دوست کی بہن اپنے آپ سے بڑبڑا رہی تھی۔ وہ کیا بول رہی تھی وہ سب سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ بہت ہی دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی، مگر پھر ایک دم سے وہ رونے لگ گئی، اور جب سب گھر والے اس کے پاس آئے تو وہ چپ ہو گئی۔ اس سے پوچھا تو بولی کچھ نہیں تھی اور ایک دم سے بری طرح ہنسنے لگی۔ تو پوری فیملی اس کے پاس کھڑی تھی۔ کافی دیر یہی سلسلہ چلتا رہا۔ 5 سیکنڈ وہ ہنستی اور پھر ایک دم سے رونے لگ جاتی۔ پوری فیملی حیرت سے کھڑی تھی اور ڈر بھی رہی تھی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہماری بچی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد سب گھر والے اسے گاؤں کے ایک عالم کے پاس لے گئے جس کو وہ ایک عرصے سے جانتے تھے۔ میرے دوست کے جو ابو تھے پہلے خود عامل سے بات کرنے کے لیے اندر گئے۔ انہوں نے اس عامل کو بس سب کچھ بتایا جو ان کے ساتھ ایک عرصے سے ہو رہا تھا۔ وہ عامل ان کے گھر میں آنے سے پہلے بہت کانفیڈنٹ تھے، لیکن جیسے ہی وہ ان کے گھر میں داخل ہوئے ان کی آنکھوں میں ایک خوف دکھا۔ وہ عامل مین انٹرنس پہ کھڑے ڈر رہے تھے۔ اس کے بعد ان عامل صاحب نے تصدیق کی کہ اس لڑکی پر کالا جادو کیا گیا ہے، مگر وہ یہ ظاہر نہیں کر سکتا کہ یہ کس نے کیا گیا ہے، کیونکہ بظاہر اسے اجازت نہیں تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ ایسا ضرور ہے۔ اس نے ان کی فیملی کو بتایا کہ انہوں نے بہت ہی لمبے عرصے تک ان علامات کو اگنور کیوں کیا، اور اسی وجہ سے یہ اور سٹرونگ ہو گیا ہے۔ وہ اس لڑکی کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ جادو اس کی پہنچ سے باہر ہے، وہ بہت مضبوط ہو چکا ہے۔ لیکن اس خاندان کی ہیلپ کرنے کے لیے اس نے ایک اور عامل کو بتایا کہ شاید وہ آپ کی مدد کر سکیں۔ تو سارے گھر والے ان عالم صاحب کے پاس گئے جو ایک پہاڑی پر رہتے تھے جو خاصی ویران تھی۔ انہوں نے اس عالم کو سب کچھ بتایا۔ انہوں نے ان کی بات غور سے سنی اور پہلے والے عالم سے بھی فون پہ بات کی، مگر انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے ان کے گھر والوں کو بھی بتائی کہ میں چند دنوں تک آپ کے مسئلے کو دیکھوں گا، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا۔ وہ بولے کہ تم اپنی بہن کو ان پہاڑیوں پر ہی میرے پاس چھوڑ کے جاؤ، میں اس کا یہاں علاج کروں گا۔ اس طرح وہ لڑکی وہاں پر 5 مہینے تک رہی۔ گھر والے اس کے روزانہ وہاں پر آتے۔
دھیرے دھیرے وہ لڑکی اب صحت یاب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میرے دوست کی بہن کو سب کچھ یاد آنے لگا، مگر وہ سب کچھ بتاتی نہیں تھی۔ یہ بات اس نے خود بتائی کہ میں اپنے اوپر مکھیوں کو دیکھتی تھی، لیکن بس میں ان کو دیکھ سکتی تھی۔ میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، یا کوئی ایسی نادیدہ قوت تھی جو میں ان کو ایک ہلا بھی نہیں پاتی تھی۔ کوئی ایسی طاقت میرے ساتھ تھی کہ میں پاک ہونا چاہتی تھی، لیکن میں ایسا کر نہیں پاتی تھی۔ ان عالم صاحب نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ میری بہن کی دوست اب مکمل صحت یاب ہو گئی، مگر کچھ باتیں ایسی تھیں کہ آج تک اس نے اپنی فیملی کو کلیئر نہیں بتائی۔ اب وہ کالے جادو کی برائیوں سے آزاد ہو چکی تھی۔ لسن، یہ آج کی ویڈیو تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔